अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में चौधरी गुलाम हुसैन साहब और खावर गुमन आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बदकिस्मत मुल्क तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बदकिस्मती हमारी हर गुजरते दिन के साथ इस तरह की है कि जो है बुरी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। जाहिर है वो तमाम ख़ानदान जिनके प्यारे जो है एक अच्छे मुस्तकबिल की जो है वो जो है तलाश के अंदर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो हादसा पेश आया वो आपके सामने है। अभी तक जो लेटेस्ट हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये है नाजरीन, बीबीसी की जो लेटेस्ट स्टोरी है उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं उनमें से डूबने वालों की तादाद जो है वो 298 300 के करीब हो गई है। जो टोटल पाकिस्तानी जो बहरा रूम के रास्ते जा रहे थे, जो है इटली जा रहे थे, ग्रीस जा रहे थे, 400 पाकिस्तानी थे। उसमें से अभी तक ये जो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन उसमें 298 के करीब पाकिस्तानी हैं, उनके डूबने की खबर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि किस तरह जो है मिसमैनेज किया गया। जो ग्रीक यूनानी कोस्ट गार्ड्स हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस चीज़ को मिसमैनेज किया, अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था। लिहाजा इस हवाले से आने वाले दिनों के अंदर जो मजीद खबरें आप जो आएंगी वो आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। कौमी सोग का दिन है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया और उसके अंदर सारे का सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह बहरा रूम के रास्ते जो है जो ग्रीस के जो है कोस्ट के ऊपर ये सारे का सारा वाकया हुआ, ट्रेजिडी हुई। और उन्होंने कहा कि जी मैंने ऑर्डर कर दिया है FIA को और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ताकि वो सारी इन्वेस्टिगेशन करें और ख़ास तौर पर वो तमाम जो इसके पीछे नेटवर्क है, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाने का झांसा देते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, उस वाले से सारे का सारा एक काम करे। फॉरेन ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया है कि वो इमीडिएटली एक प्रॉपर सेटअप सेल कायम कर दे। वो कायम हो गया है ताकि वो कोऑर्डिनेट करे जो भी मिसिंग लोग हैं उनके ख़ानदान वालों के साथ, और ताकि पता चलाया जा सके कि वो अब क्या स्टेटस है। आप सुबह से लेकर अभी तक मुख्तलिफ काफ़ी दर्दनाक और स्टोरीज आपको सुनने को मिल रही हैं, किस तरह नौजवान जो हैं लोगों ने अपने घर की तमाम जायदादें किसी ने बेची, किसी ने को कर्जा उठाया, लोगों को भिजवाया। ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात वाक़यात हैं और उसको सामने रखते हुए लोग ये काम करते हैं, मजबूरी है। वो आजकल आप देख रहे हैं वो एक चल रहा है गाना भी कि असल मसला तो वो पापी पेट का है, भूख का है। ज़ाहिर है भूख नंग जब मुल्क के अंदर होगी तो फिर लोग ये जो पुरखतर रास्ता लेते हैं और फिर बाहर जाते हैं। जो परचम जो हमारा नेशनल परचम है वो इस वक्त सरनगू हैं। आज कौमी अफसोस का दिन जो है उसको रखा गया और इस हवाले से भी एक नोटिफिकेशन है। नाज़रीन, आज हम आपके सामने और चौधरी साहब हकायक कुछ रखते हैं। ये जो गोरख धंधा है मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से, ये जो नी जक रिएक्शन आता है, एक वाक़या होता है, एक हादसा होता है, उसके बाद हमें बयानात सुनने को मिलते हैं, हमें भारी भरकम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिलती हैं कि जनाब आला अब ये वाकया हो गया है। तो इस हवाले से हम भरपूर जो है वो इकदामात उठाएंगे और कोशिश होगी कि आइंदा इस तरह के सारे वाकयात नहीं होंगे। हमारी रिसर्च टीम ने कुछ स्टोरीज निकाली हैं कि किस तरह पिछले हमने कोई 10 साल पहले गए हैं, उससे ज्यादा भी जाया जा सकता था, लेकिन आपको लेके जाते हैं नाजरीन। ये 18 जुलाई 2013 उस वक्त जो है चौधरी निसार अली खान साहब प्राइम मिनिस्टर वजीर दाखिला थे। FIA अरेस्ट 3 स्टाफर्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। FIA की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जो है जो चौधरी निसार अली खान साहब बात कर रहे हैं। उसके बाद निसार डायरेक्ट्स FIA टू क्रैक डाउन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये खबर है सितंबर 2015 की। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह FIA को हुक्म गया है कि वो तमाम इकदामात उठाएं, ये जो ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है इसको वो रोके। उसके बाद नाजरीन एक और खबर आती है, ये भी आपके सामने है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, FIA क्लेम्स अरेस्टिंग 321 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। नाजरीन ये भी खबर आप देख सकते हैं 2015 की। इसमें चौधरी निसार अली खान साहब भी जो वजीर दाखिला हैं
وہ سارے کے سارے اقدامات جو انہوں نے اٹھائے، کتنے بندے اریسٹ کیے، اس میں 321 کے قریب پروکلیم اوفینڈر ہیں، کوئی 1100 کے 15 کے قریب انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کیا جو کہ اس دھندے کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں ہم 2017-18 کی بات ہے، جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوگی، شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ کے پرائم منسٹر تھے۔ اس وقت جو ہے احسن اقبال صاحب جو موجودہ پلاننگ منسٹر ہیں، وہ کچھ عرصے کے لیے بنے تھے انٹیریئر منسٹر۔ اس وقت جو ہے رائٹرز کی سٹوری ہے ناظرین، یو ایس کی طرف سے یہ ہمیں کہا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ جس طرح کی ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے پاکستان سے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو آپ کی ایڈ ختم کر دی جائے گی۔ اس وقت جب رائٹر نے رابطہ کیا، اس وقت کے وزیر داخلہ جو احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ country has taken very stringent steps against human trafficking and the issue should not be used for political means to pressurize countries۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے خبر آ جاتی ہے ناظرین، یہ جو 2022 دسمبر کی، یہ بڑی خوفناک خبر ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ایک سال کے دوران 2022 کا یہ دسمبر کی خبر ہے کہ 2022 میں کس طرح جب آپ کو پتا حکومت چینج ہوئی، اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہے اضافہ ہوا ملک سے باہر جانے والوں کے جو ہے وہ جو واقعات ہیں، یہ 3517% انکریز کی بات کر رہی ہے۔ یہ سٹوری ٹریبیون کی، ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے ناظرین، آئیے اپنے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو چوہدری صاحب حالات و واقعات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا امید ہے؟ یہ جو آج ہم نے دیکھا مختلف اقدامات اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تمام وزارتوں کو کہہ دیا ہے، ایف آئی اے کے ایک سینئر جو آفیشلز کی طرف سے ہم نے پریس کانفرنس بھی سنی ہے کہ ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، ایک سیل قائم کر دیا ہے اور کوشش ہماری بھرپور ہوگی کہ جو ہے مستقبل کے اندر اس طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ، یہ اس طرح کی کوئی ٹریجڈی نہ ہو پائے۔ کیا ہم اچھے کی امید رکھیں یا پھر یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ کام ہو گیا ہے بس، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ خبر جو ہے جو اخبار ہے ان کے فرنٹ پیجز سے نیچے ہٹے گی، ٹیلی ویژن کی سکرین سے نیچے ہٹے گی، اس کے بعد پھر ہم اپنے روزانہ کے معمولات کے اندر مصروف ہو جائیں گے؟ ویسے بھی الیکشن آنے والے ہیں، پھر سیاست ہوگی، اور جن کے پیارے چلے گئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ 300 کے قریب اس وقت مسنگ لوگ ہیں۔ ناظرین، میرا تعلق جو ہے گجرانوالہ ڈویژن سے ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، وہاں سے ہر گھر سے غالباً کوشش ہوتی ہے کہ باہر جایا جائے، ایک غلط ٹرینڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو کوئی اس طرح کا جو ہے ایک انڈیوسمنٹ دی جاتی ہے، وہاں پہ نوجوانوں کو پھر لوگ جاتے ہیں باہر، ظاہر ہے کرنسی ایکسچینج ریٹ جو ہے پاکستان کے اندر جابز نہیں ہیں۔ اب جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ہیں ان کو کون دلاسا دے گا؟ یہ چند خبریں اور اس کے بعد ختم۔ جی چوہدری صاحب۔ خاور گومن صاحب، آپ نے جو رونا رویا ہے پوری قوم کا المیہ ہے اور رونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جن کے پاس لٹے پٹے لوگ ہیں نا، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جھونپڑیوں والے ہیں، وہ تھوڑے زمینوں والے ہیں، وہ تھوڑے مینز والے ہیں، ان کو یہاں جاب نہیں مل رہی، ان کو یہاں کوئی روزگار نہیں مل رہا، تو وہ جو طریقہ بھی ان کے پاس آتا ہے، بہت سارے ان میں سے لٹے جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی، اپنی جائیداد بیچ کے، اپنے والدین کے زیورات بیچ کے وہ ویزے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور کوئی کامیاب ہو جاتے ہیں 10-20%، زیادہ ذلیل و خوار ہو کے سب کچھ گنوا کے یا باہر کی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہوتے ہیں یا یہاں آ کے رول رہے۔ تو یہ تو ایک یونیفارم میسج ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا المیہ ہے جو آپ لوگ جو ہے نا سفید پوش وہ اگنور کر رہے ہیں۔ جب آپ ملک کے اندر گھومتے پھرتے ہیں تو یو کم اکراس لاٹ آف پیپل، جس میں کھاتے پیتے لوگ، وہاں اہم عہدوں پر موجود لوگ، جی بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے نفیس سوٹوں والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں اور سائیکل پر، رکشے پر بھی، پیدل بھی پھر رہے ہیں۔ صرف ایک بات جو آپ کی ساری اس کہانی جو ہے نا کہ صرف غریب ہی پھنس رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے، ایک بڑی کمپنی ہے دوائیوں کی، اب نام یہاں سے آؤٹ، اور ان کے سندھ اور بلوچستان کے جنرل مینیجر ہیں، وہ ملے ہیں رپورٹرز کو، انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، اب یہ بندہ وہ نہیں ہے کہ یہاں بھوکوں مر رہا ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، یہ وہ صاحب ہے جو لاکھوں کما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت ملک کی حالات کے پیش نظر
سوچ رہا ہوں کہ خود اور بچوں اور فیملی کو لے کے ملک سے چلا جاؤں. یہ جو تاثر ہے اور یہ جو رویہ ہے یہ مجھے راتوں کو نیند جو ہے نہیں آنے دے رہا کہ کیا ہم نے جی جو صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے ناظرین 2022 کی. اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسکرین کے اوپر ہماری اسٹوری کے مطابق ناظرین 2022 کے اندر 7,65,000 تعلیم یافتہ نوجوان ملک چھوڑ کے گئے. یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے 7,65,000 زیادہ تر تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کے لیے ملک چھوڑ دیا جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ماہرین اور اکاؤنٹ سمیت 90,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی شامل ہے. ملک چھوڑ کر جانے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوانوں میں 5,534 انجینئرز ہیں، 1,800 ایسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز ہیں، 2,500 ڈاکٹرز ہیں، 18,000 ایسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز ہیں، 2,500 ڈاکٹرز ہیں، 2,000 کمپیوٹر ماہرین ہیں، 6500 اکاؤنٹس کے لوگ ہیں، 2,600 زرعی ماہرین، 900 اساتذہ، 12,000 کمپیوٹر آپریٹرز ہیں، 1,600 نرسز ہیں، 2,500 ٹیکنیشینز ہیں. اس کے بعد یورپ جانے والے جو ہیں 3,160 رومانیہ میں، 2,500 برطانیہ میں، 677 اسپین کے اندر، 566 جرمنی، اور یہ ساری کی ساری ناظرین تفصیل آپ کے سامنے. جو چوئی صاحب بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر کیونکہ ملک کے اندر اگر کسی کے پاس جاب اویلیبل ہے، ملک کے اندر آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے، ملک کے اندر اگر آپ کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے تو اب کیوں ملک چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ نے پچھلے دنوں بھی ذکر کیا تھا جس انداز سے یہاں پہ جو ہے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل، باقی بھی جو ہر طرح کی انڈسٹری جس کو مرضی جا کے چیک کر لیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا حالات و واقعات ہیں. آج ہی پاک سوزوکی موٹرز کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے 8 جولائی تک اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے. ناظرین جب ایک پلانٹ بند ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد خبر جی جن کو یہ پڑھنا چاہیے یا جن کی ذمہ داری ہے وہ تو میں پڑھتے نہیں یہ خبریں. سر کیا کریں، وہ پڑھیں نہ پڑھیں، ہم نے تو ان کو دکھانا ہے، ان کو دکھانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے. لیکن اس سارے واقعے کو لے کے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی آپ دیکھ لیں، وہ کیا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس واقعے کو لے کے. الیکشن سے پہلے ہمارے پاس 1.5-2 مہینے ہیں. اس میں جو ہے ہمیں متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈوب گئے ہیں سمندر میں، روزی کی تلاش میں یہاں نکلے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں. اگر ہماری یہاں پہ اکانومی صحیح چل رہی ہوتی، یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑھے نہیں تھے. کوئی 22 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، کوئی 35 لاکھ روپیہ دے کے باہر گئے ہیں. وہ خواجہ صاحب پڑھے لکھے لوگ ہی جو ہے نا کافی زیادہ تعداد سے جا رہے ہیں. جس بندے کے پاس کوئی ہنر ہے اور جس کو ویزا مل سکتا ہے، ناظرین آپ ملک کے طول و عرض میں کہیں پہ کسی سے جا کے بات کریں، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ ملک کے اندر اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، ملک کے اندر اس وقت جو رول آف لا، ہم جمہوریت کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے جو جمہوریت پسند ہے PDM والے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ جمہوریت پسند ہے. اب آتے ہیں چوہدری صاحب دوسری سٹوری کی طرف. اب یہ جو سانجے کی ہنڈیا ہے، یہ جو پچھلے جو ہے اپریل 2022 سے چڑھی ہوئی ہے PDM کی، اب الیکشن کی طرف جو آہستہ بڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے انتخابات تو ہونے ہیں، تو اب یہ لگتا ہے وہ ہنڈیا پھٹنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ کہاں یہ پھوٹ پڑ گئی ہے، کہاں جا کے رکے گی، کیا ہوگا. محترم بلاول صاحب نے آپ کو پتا اوور دا ویکینڈ سوات کے اندر جلسہ کیا، کافی انہوں نے سخت باتیں کی. ناظرین سنیے گا. میں حیران ہوا جب میں بجٹ پڑھ رہا تھا، نہ آپ کے لیے نہ کسی صوبہ کے لیے وفاقی حکومت نے جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے. ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے. وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس اتحاد کا وزیر اعظم ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھا ہو. مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اب احسن اقبال صاحب نے یہ جو بلاول صاحب نے تقریر کی اس کا جواب دیا، ان کی زبانی سن لیں.
جلسوں کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے. بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی. اس کے بعد جو عظما بخاری صاحب ہیں وہ بھی کافی آپ کو پتا ہے کہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی پر یقین کارکن ہیں اور ہمیشہ بڑے پرجوش انداز سے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہے. ان کو بھی سننا ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہوتا. سارا میٹھا میٹھا تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے لیا ہے, سارا کڑوا کڑوا ہمارے جو ہے وہ آیا ہے. تو جوئی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو حالات و واقعات بن رہے ہیں اور یہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ گڈ کا بیڈ کا آپ کھیل رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا یہ لیدا ہوں گے کیونکہ دشمن سانجا ہے. میں سیاسی جی صورتحال پر کوئی بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں. جی پلیز. پھر آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اگر اجازت دیں تو. پلیز سر گو ہے. پہلی بات تو بہت سارے جو آپ کے دوست ہیں نا جن کو آپ بڑا چوم چاٹ کر بڑا سر ماتھے پر بٹھاتے ہیں, آج قسم رانا ثناء اللہ, مریم نواز, رانا وہ جاوید لطیف اور دوسرے اور کچھ خواتین کہ جی وہ مریم نواز اور نواز شریف ابھرتے ہوئے ہیں اور وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, تو ان کے لیے گڑے کا کام کرے گا یہ بریکنگ نیوز کہ جو مقتدر حلقے ہیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے کہ اگر وہ بھی الیکشن جیت سکے, جو الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت اس ملک میں اگلے کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں, اگر وہ الیکشن جیت سکے تو وہ نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو, فضل الرحمان اور دوسروں کے مقابلے میں وہ 100% شہباز شریف کو پریفر کرتے ہیں ٹو کنٹینیو ود ہم ایز پرائم منسٹر. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ جو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور دوسرے, وہ آج خبر چلی ہے کہ شاہد خاقان استنبول سے لندن, تو انہوں نے ابھی بھی اتار کے لونڈے سے ہی دوائی کے لیے گئے ہیں کہ ایک کدی پوڑی اگر نواز شریف دی دکان دے وچ موجود ہے تو مینوں بھی دے دو جی. تو وہ وہاں بھی کیونکہ انہیں اور باہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو ان کا کیا بنتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. تیسرا جو پیپلز پارٹی ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا ارادہ تھا کہ انہی الیکشن میں وہ جوڑ توڑ کر کے ادھر سے مار کے ادھر کھو کھنج کر کے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, ہی شوڈ کم فارورڈ ود اے sort of coalition which can install his son in power. تو ابھی تک ان کی جو یہ ایفرٹس تھیں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی, وہ نون اور فضل الرحمان اور ان کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی فی الحال ناکام بنا دی ہیں, اور عوام جو ہیں اس سے منہ پھیر کر وہ ان کے جلسوں سے نکل کے جا رہے ہیں کے پی میں اور پنجاب میں. تو تیسری یہ بات آئی ہے. چوتھی یہ آئی ہے کہ وہ جو خاور گھمن نے اپنے دوست احباب کو ڈاکٹر فردوس عاشق رحمان, وہ تو ان کی ہمسائی ہیں, اور دوسرے بڑے بڑے ناموں والے جو آئی پی پی جہانگیر ترین صاحب کے وہاں بھیجی تھی, وہ ابھی تک سیاسی طور پر ٹیک آف نہیں کر سکا ان کا جہاز. ابھی تک وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور شرمندہ پھر رہے ہیں. یعنی اس کے لیے ابھی ہمیں جی بالکل جوئی صاحب, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں اور آپ کے پاس بریکنگ سٹوری اس کے اوپر میں چھوڑا تو ابھی چل رہی ہے. اچھا پلیز گو ہیڈ. پھر کر لیں کیونکہ پھر مجھے بھول جائے کہ میری آج تھوڑی سی آپ کو پتہ پلیز سر گو ہیڈ. اچھا, تو وہ ابھی تک ان کو ٹرائل پر رکھا ہوا ہے کہ کین دے ڈیلیور سم ویئر سم ہاؤ ان پنجاب. سو فار آنسر از نو. اب ایک آ گیا ہے وہ جو بڑا فیسا گورس اور بڑا سوال ہے کہ جو پی ٹی آئی جس کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں اور اس سے بندے نکال کے ادھر ادھر بھیجے جا رہے ہیں, اس کا کیا سٹیٹس ہے عوام میں. باقی آپ جو مرضی کر لیں, میں کوئٹہ میں بھی ہو کے آیا ہوں, ہر دوسرا تیسرا بندہ ابھی تک ادھر جم کے بیٹھا ہوا ہے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اور اب یہ بات بھی اڑی ہوئی ہے کہ خاور گمن اور غلام حسین اور کچھ دوسرے لوگوں کو ایک خصوصی جہاز کے ذریعے کسی وقت عمرے کے لیے بھیج دیا جائے گا عید سے پہلے یا بعد. تو
یہ ایک نئی بات ہوگی اگر ہو گئی. باقی لوگ تو اس کی تردید کر رہے ہیں اور شاہ محمود، اثر عمر، پرویز خٹک اور باقی جو ہے نا وہ مل کے پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، اور اگر ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہتا ہے تو وہ اکیلے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آخری بات یہ کہ فری فیئر امپارشل الیکشنز کے اوپر بڑے سیریس ڈاؤٹس جو پیدا ہو گئے. اور اچھا آپ کو آخری کہ وہ جو محسن نقوی صاحب ہے وہ رات دن وہ لندن کے دورے کر رہے ہیں. کبھی وہ جاتے ہیں میں ادھر جا رہا ہوں دورہ کرنے، انسپیکشن کرنا جا رہا ہوں، اور سنبڑیال سے فلائٹ پکڑتے ہیں، کبھی وہ ترکی سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی ادھر سے. اور کہ ان کے دوروں کو ریکارڈ نکلوائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لندن یاترا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ فلاں فلاں کو بنوانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو بڑے یعنی چوہدری صاحب اب عمر آپ کی زیادہ ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی. نو ہی ہیز، انہوں نے کہا میں جو ڈلیور کیتا ہے، میں جو پنجاب جڑا وین پہنچتے نے، میں ہوں پرائم منسٹر مینو بڑھاؤ. چلیں جو صاحب یہ مبارک ہوئے. چلے سر، تھینک یو ویری مچ. اس کے اوپر ناظرین تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد، اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو پتا ہے آج سپریم کورٹ نے ایک اوپر فیصلہ محفوظ کیا ہے، وہ کتنا اہم فیصلہ ہے، اس کے کیا جو ہے اوور آل جو ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج سپریم کورٹ نے 2 پٹیشنز تھیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور زمانہ الیکشن شاید کہیں ہونے تھے پنجاب کے اندر، اس کے اوپر پاکستان کا آئین بھی کچھ فرماتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 ججمنٹس بھی آئیں. اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا الیکشن کمیشن جو ہے ان ججمنٹس کے اگینسٹ ریویو میں چلا گیا تھا. اسی دوران حکومت کی طرف سے ایک ایکٹ بنا دیا گیا، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز. سپریم کورٹ نے جو بھی آرڈرز وہ اور جو ہے ان کے خلاف اگر کوئی آرڈر کر دیا یا ججمنٹ کر دیا، ایک لارجر بینچ بن سکتا ہے. ان دونوں پٹیشنز کے اوپر جو ہے آج ججمنٹ جو ہے محفوظ ہو گئی ہے. محفوظ کتنی ہو گئی ہے؟ شعیب شاہین صاحب سے ہم نے جو ہے گزارش کی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر، سینئر وکیل ہیں، اکثر ہم ان کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. سر آسان الفاظ کے اندر لوگوں کو یہ بتا دیں یہ کی فائدہ ہے جڑا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے 2 پٹیشنز کا، اس کا عام بندے کی زندگی کے اوپر کیا فائدہ ہے؟ عام بندے کی زندگی مطلب ایک رائٹ آف ووٹ تھا اور یہ سارے معاملات تھے کہ شاید لوگوں کو ایک موقع ملے کیونکہ وہ آئین بھی تحفظ دیتا ہے، تو وہ تو میرے خیال میں ختم ہو گیا. اور گمان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی بڑی اچھی بات تھی کہ عام آدمی کو کیا فائدہ. عام آدمی تو ہوپ لوز کر چکا ہے، یعنی اس کی ایک امید تھی. ایک وہ سوچتا ہے کہ میں نے حکومت بنانی ہے کیونکہ میرا رائٹ آف ووٹ ہے، میں نے اپنا ریپرزینٹیٹو بھیجنا ہے اسمبلی میں اور وہ حکمران ہوگا، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. اس وقت وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ تکلیف میں ہے. ان ریپرزینٹیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 90 ڈیز سے زیادہ ہو نہیں سکتے تھے، اور وہ دونوں صوبوں میں حکمرانی کر رہے ہیں اور الیکشن کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے آئین کا. اب سپریم کورٹ نے شروع میں تو بہت پرو ایکٹیولی انہوں نے کام کیا اور نے کہا جی نہیں، آئین کہتا ہے 90 ڈیز کا الیکشن ہے تو اٹ مینز 90 ڈیز. پہلا فیصلہ، بلکہ پہلی پٹیشن بھی میری تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے حیثیت سے میں نے کی تھی. پہلا فیصلہ 1 مارچ کو آیا، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جی پنجاب کی حد تک پریزیڈنٹ آف پاکستان دے گا ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن ڈیٹ، اور دوسرے والے کیس میں دے گا کے پی کے کا گورنر. یہ ہم بار بار سن چکے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے ممکنہ طور پر، ظاہر ہے وہ تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی ہوگا، اب ممکنہ طور پر کیا ایک سیناریو آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے؟ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں طرف بڑے مختصر سے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، یہ فیصلہ تھا 4/4 کا، جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرا دیں. بالکل ٹھیک. 14 مئی سے پہلے پٹیشن الیکشن کمیشن لے آیا ریویو کا. انہوں نے کہا اب ڈفرنٹ ویو لے کر آ گیا کہ آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے تاریخ دینے کا. لہٰذا سپریم کورٹ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ بھئی آپ کا کیا لوکس اسٹینڈ آئی ہے؟ آپ تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہمیں نفری دے دیں اور ہمیں فنڈز دے دیں، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو آپ کا تو کوئی لوکس اسٹینڈ نہیں ہے. اس دوران جب تک یہ پٹیشن پینڈنگ تھی، ایک قانون آ گیا، اس کا نام تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اور اس وقت بعد میں قانون بھی بن گیا اور سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کو اپلیکیبلٹی یا اس کی امپلیمنٹیشن اسٹے کر دی. اب وہ پینڈنگ ہے الگ سے، وہ 8 رکنی بینچ سنے گا. اس دوران پھر الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کو سننا شروع کیا. ابھی وہ آرگومنٹس جاری تھے کہ لاسٹ ڈے تھا ان کا آرگومنٹ سننے کا. نیا قانون آئے گا آخری دن،
اور وہ قانون آ گیا کہ جناب ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023، اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ریویو سنے گا جو بھی بینچ ہوگا وہ لارجر بینچ سنے گا. بالکل صحیح. نمبر 1. نمبر 2 اس کا سٹیٹس ایسے ہوگا کہ یہ ریویو نہیں، یہ اپیل ہے، یہ اپیل سنی جائے گی. تو وہ اپیل اور ریویو کے گراؤنڈز مختلف ہوتے ہیں. ریویو بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے کہ جہاں غلطی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہو، اور اپیل میں ایز اے میٹر آف رائٹ اپیل سنی جاتی ہے. تو اب اس کے اوپر پھر آرگومنٹ شروع ہو گئے، کیونکہ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ ایکٹ قانون کے آئین کے مطابق ہے تو پھر تو یہ جو ریویو کا فیصلہ ہے یہ بینچ نہیں کر سکتا، پھر لارجر بینچ میں جائے گا. بالکل واپس چلا جائے گا. واپس چلا جائے گا. اگر سپریم کورٹ یہ طے کر دیتی ہے کہ اس طرح کا جو قانون سازی آپ نے کی ہے آئین میں ترمیم کیے بغیر جو کہ نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ریویو کے اوپر فیصلہ آ جائے گا. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا ریویو اور اس نئے ایکٹ کو ہم اکٹھے سنیں گے. اور اکٹھے سننے کے بعد اب انہوں نے اس کو ریزرو کر دیا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ڈکلیئر کر دیں، جس کا زیادہ امکان ہے آرگومنٹس کے درمیان میں ہم نے آبزرو کیا ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، کہ اگر آپ نے کچھ کرنا تھا آئین میں ترمیم کرتے، 2/3 میجارٹی چاہیے اس کے لیے آئین میں ترمیم کرتے. صحیح ہے. لہٰذا یہ ایکٹ تو انکانسٹیٹیوشنل اینڈ الٹرا وائز ڈکلیئر ہو گیا. کانسیکوینٹلی پھر اس کے میرٹ پہ آ جائیں الیکشن کمیشن کی اس ریویو پٹیشن کے اوپر. اب اس کے اندر بھی 2 آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہیں ہاں جی ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے ڈیٹ غلط دی تھی، الیکشن کمیشن جو کہتا ہے یہ درست ہے، جس کا امکان بہت کم ہے. دوسرا کہ ان کو لوکل اسٹینڈائی نہیں ہے، اور ان کی جو بات تھی آج جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت کہہ رہے تھے کہ جناب نئے گراؤنڈز لے کر آئے ہیں جو کہ نہیں لا سکتے. اس وقت یہ کہتے تھے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ جو 30 اپریل والی ڈیٹ تھی وہ ڈیٹ ہی دی تھی الیکشن کمیشن نے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو ایکسپٹ کر دیا تھا، اور ایک دن بغیر پوچھے بغیر کنسلٹ کیے خود ڈیٹ دے دی، اور خود کہا کہ ہمیں ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے. 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. اگر یہ جو ہے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز والا یہ الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو ریویو پٹیشن ہے الیکشن کمیشن کی وہ آٹومیٹکلی اس میں بھی آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں تو وہ زیادہ امکان ہے کہ ڈسکس ہو جائے گی. گو ہیڈ سر. یہ شعیب شاہین صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، اور آپ دونوں کے لیے خبر یہ ہے کہ اب جو ہے نا ہر کوئی رسے توڑا رہا ہے. ابھی خبر آ گئی ہے کہ آئی پی پی نے اپنے نمائندوں کو کہا کہ وہ حکومت چھوڑ کے واپس پارٹی میں آ جائے، ہمارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں. اور کی فرق پایا بالکل ٹھیک ہوگا نہیں، اٹ میکس اے ڈفرنس. اچھا دوسرا یہ ہے اگر یہ مائنڈ نہ کریں مطلب شعیب شاہین صاحب اور آپ بھی، تو میں ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 9 اپریل سے آج تک ملک میں جس بدترین اقتصادی بحران، بہت ہی شدید قسم کی لوگوں کو دہشت گرد کرنے کی جو ایفرٹس ہیں پولیس کے ذریعے اور دوسروں کے ذریعے، اور جو ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کا 100% شعیب شاہین صاحب اور ان کے سامنے بیٹھنے والے ہیں. تو ہم کس کی معلومات کی وی ہیو لاسٹ اٹ. جی شعیب شاہین صاحب بات تو وہی ہے نا کہ اب جو ہے وہ جو فیصلہ ہونا تھا الیکشن والا وہ تو گیا. تو ایٹ دا میکسیمم ان ورسٹ کیس سیناریو الیکشن کمیشن کے لیے اور وہ حکومتی جو ادارے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ماننے سے انکار کر دیا، ہم پیسے نہیں دیتے، ہم سیکیورٹی نہیں دیتے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے کیا ایٹ دا میکسیمم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چوہدری صاحب کی بات میں آگے بڑھاتے ہوئے، کاش کہ سپریم کورٹ اس وقت 90 ڈیز کا کہہ کے پہلے ہی دن جو وائلیٹ کر رہا تھا اس کو بلاتی، سیم ڈے ان کو کہتی کہ یا تو فنڈز اور نفری دے کر آئیں، نہیں تو آپ یہاں سے یا جیل جائیں یا کم سے کم ڈسکوالیفائی ہو کے جائیں. یہ 2 دن 4 دن کے اندر یہ امپلیمنٹ ہو جانا تھا. میں چوہدری صاحب سے بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں ہمارا انسٹیٹیوشن، اس میں ہماری ایک کوتاہی یوں سمجھیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کی، ہمارا جسٹس سسٹم کی، اس میں کمزوری یہ نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا، اب اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا تو بھئی قوم تو معاف نہیں کرے گی. آپ نے فیصلہ دیا، آپ نے 90 ڈیز کا کہا، آپ کا حکم نہیں مانا لوگوں نے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے خلاف قانونی طور پر تو آپ کے پاس سوائے کنٹمپٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب 14 مئی تو واپس نہیں آ سکتا، 14 مئی تو گزر گیا. آپ کو ڈیٹ دی تھی، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کراتے ہر حال میں، اس کے لیے کوئی بھی ایکشن آپ کو لینا پڑتا وہ آپ کرتے.
نہیں کر سکے تو مجھے بتائیں کہ عام آدمی غریب آدمی کے خلاف جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا وہ جیل میں ہوتا ہے. تو بڑا آدمی یا طاقتور طبقے اگر نہیں ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ سارے کا سارا معاملہ پارلیمان کے سامنے لے گئے. وہ ظاہر بات ہے پارلیمان کی سپریمیسی, وہ پھر آرٹیکل 68 69 وہ 100 طرح کے یہ بدنیتی ساری سب کے سامنے تھی, سب کے سامنے تھی. اینی ویز وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی فیصلہ تو آنا چاہیے تھا جو آپ بات کر رہے ہیں. فیصلہ تو اب آئے گا ہی آئے گا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکشن کس کس کے خلاف ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آج تک برقرار ہے نا, دیٹ ہیز ناٹ بین سسپینڈیڈ, میننگ دیر بائی 14 مئی بھی گزر گیا. اب یہ جب الیکشن کمیشن کی پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ تو ریویو بھی نہیں لے کر آئی, تو میننگ دیر بائی انہوں نے تو ایکسپٹ کر لیا اس کو. جب ایکسپٹ کر لیا اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ان کے خلاف تو ایکشن بنتا ہے, اور وہ ایکشن سوائے کنٹمپٹ اور کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. ہم مستقبل میں بھی آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتے رہے جو اس طرح کے ایشوز ہمارے سامنے. آپ دیکھنا ہے یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کا عید سے پہلے آتا ہے یا عید کے بعد. ناظرین ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ابھی جو چوہے صاحب نے اسٹوری سنائی وہ آئی پی پی کے حوالے سے, استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے, تو چوہی صاحب مجھے ایک ہمارے گاؤں سے بندے نے ابھی نا ڈیورنگ دا بریک بتایا ہے. انہوں نے کہا جی آئی پی پی کا حال یہ ہوا ہے کہ نا وہ ہمارے گاؤں ہمارے دیہاتوں کے اندر نا شبرات پہ لوگ خود وہ شرلی پٹا کے خود ہی ہم بنایا کرتے تھے گھر کے اندر, وہ گندک تیار کر کے پھر وہ کانے کاٹ کے تو اس کے اندر بھرا کرتے. تو شرلی ہم جو چیک کیا کرتے نا, اب شرلی جب چلاتے تھے نا آپ تو وہ شرلی جہاں سامنے پھینکتے تھے وہ واپس گھوم کے نا تو آپ کے وہ بعض اوقات آپ کی شلوار کے اندر گھس جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ شرلی ہے ابھی ایسی ہے, اوپر گئی ہے نیچے ہو گئی ہے اور آپ کو آپ کے کپڑوں کے اندر ہی گھس گئی ہے. اب یہ پتہ نہیں اب کتنی استحکام پارٹی ہے. باقی جو آپ نے خبر دی کہ جی ہمارے محترم شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہی جو اس وقت فرنٹ رنر ہیں, تو سر یہ جتنے آپ نام لیے باقی ساری سٹوری ٹھیک ہے. میرے نزدیک شہباز شریف صاحب بھی فرنٹ رنر نہیں ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو دیر ول بی اے ٹوٹل سرپرائز پیکج فار ایوری باڈی. جو میں کہہ رہا ہوں آپ بڑے ہی اپنے ذرائع کی جو ہے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. باقی آپ کا کامنٹ ہے, آپ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اور باقی جو خاقان عباسی صاحب کی آپ نے بات کی, سر ان کا حلقہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ بالکل بغیر کسی پارٹی کے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. پالیٹکس کرنی ہے تو انہوں نے وہ ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ ہی کرنی ہے, تو وہاں سے وہ ایک پوڑی لے لیں گے. میاں صاحب بولیں گے چھڈو خاقان صاحب کی ہو گیا واپس آ جاؤ, کیا میں ناراض نہ ہویا کرو, کل ختم ہو جائے. جی جو صاحب نہیں, میں نے تو آپ کو بہت ساری خبریں دی, اب دیکھتے ہیں کیا اس میں ہوتا ہے. تو جی جی پلیز. ظاہر اب سیاسی موسم ہے نا جی, اب الیکشن میں جانا ہے, لوگوں کی طرف جانا ہے, تو اپنے ہر بندہ جوڑ توڑ کر رہا ہے, اپنا پروگرام بنا رہا ہے, اپنا منشور دے رہا ہے, اپنی گوٹیاں ملا رہا ہے جنہوں اسی کہی تھا نا. جی دیکھیں وہ آنے والے دنوں کے اندر ہاں بالکل جو مزید جو پتا چلے گا, کیونکہ میں شام کو سن رہا تھا رات کو وہ کراچی کے اندر ایک جو بڑا زبردست الیکشن ہوا, بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے الیکشن وہ جو ہم نے جو جیتا ہے کراچی کے اندر اسی طرح ہم جنرل الیکشن بھی جیتیں گے, پھر ہم نے جو کشمیر کے اندر الیکشن جیتا ہے اسی طرح ہم باقی الیکشن بھی جیت لیں گے, ہم پورے ملک کے اندر الیکشن جیت رہے ہیں. اس کے اوپر نون لیگ والے کامنٹ کرنا شروع ہو گئے, جناب اعلیٰ انج نہ کرو, اسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ اب جو انتخابات کی طرف جانا ہے اس کو ظاہر ہے آپ کو پھر جو ہے لوگوں کو بتانا پڑے گا. سارے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے. آج ایک مولانا نے افتتاح کر دیا, 3 کلومیٹر کی سڑک جو ہے پتہ نہیں 4 ارب یا کتنا اس کے لیے فنڈ منظور ہو گیا. نہیں وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ان کے حلقے کے اندر جو سڑک بنے وہ بہت زیادہ مضبوط بنے. ناظرین آج کے لیے اتنی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.